फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद 1825 में दिल्ली कॉलेज कायम हुआ। दिल्ली कॉलेज इस मकसद से कायम किया गया था कि हिंदुस्तानी ज़बान में और हिंदुस्तानियों को साइंसी तालीम उर्दू के ज़रिए से या हिंदुस्तानी ज़बान के ज़रिए से दी जाए। ज़ाहिर है उसमें भी अंग्रेज़ों का सियासी मकसद था, वो उन्होंने हासिल किया। उसके बाद से आगे बढ़िएगा तो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद ने कायम की थी गाज़ीपुर में, और फिर जब उनका अलीगढ़ में तबादला हो गया तो साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर भी 1864 में गाज़ीपुर से अलीगढ़ आ गया। साइंटिफिक सोसाइटी ने भी तकरीबन 40 के करीब किताबों का किताबें तर्जुमे या तालीफ के ज़रिए से साइंटिफिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मंज़र आम पर आईं। उसके बाद से सर सैयद दूसरे मशागिल में दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए, इसलिए साइंटिफिक सोसाइटी की खिदमात उम, एक तरह से ठप पड़ गईं। फिर आप आगे देखिएगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई थी। इससे पहले 1857 का हंगामा हुआ था, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया, लेकिन वो दरअसल पहली जंग आज़ादी थी। और आपको ये मालूम है, ये बैकग्राउंड में जाना इसलिए ज़रूरी मालूम हुआ, ताकि वो पस मंज़र बिल्कुल वाज़ेह हो जाए आप पे कि जिस पस मंज़र में अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम अमल में आया था। तो 1857 के हंगामे में आपको मालूम है बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में ये जंग लड़ी गई थी और शिकस्त हुई। अंग्रेज़ दोबारा काबिज़ हो गए हिंदुस्तान पे, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये अच्छी तरह से देख लिया था और समझ लिया था कि हिंदुस्तान में अगर कोई कौम हमारी दुश्मन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान है, और 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान ही पेश-पेश थे। आज फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें किसी मुसलमान का नाम नज़र नहीं आता। अली बरादरान को तो छोड़ दिए, मौलाना आज़ाद का नाम भी नहीं कहीं कोई लेने में लोगों को तकल्लुफ़ होता है। लेकिन बहरहाल मुसलमान उस जंग आज़ादी में पेश-पेश थे, और इसके नतीजे में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने गदर की नाकामी के बाद या पहली जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुसलमानों की सरकोबी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नतीजा ये हुआ कि अब मुसलमान हर तरह से मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार हो गए। सर सैयद ने उस ज़माने में मुसलमानों का हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, और मुसलमानों की और अंग्रेज़ों के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई थी उसको पाटने की कोशिश की। उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया जारी किया, रिसाला 3 ही शुमारे उसके निकले। तो अंग्रेज़ों से मामलात को हमवार करने की कोशिश में रहे। फिर मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए उन्होंने मदरसतुल उलूम और एमएओ कॉलेज कायम किया। एमएओ कॉलेज के क़याम को अभी तकरीबन 10 साल ही हुए थे कि ह्यूम की तहरीक पर या ह्यूम के असर से अ, इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई, और नेशनल कांग्रेस का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान की सियासत में हिस्सा लेते हुए और आज़ादी का मुतालबा करना था। सर सैयद को ये बात बहुत ही सर सैयद के लिए ये बात बहुत परेशान कुन थी। उन्हें ये अंदेशा हुआ कि अगर मुसलमान नेशनल कांग्रेस की सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे तो फिर वो अंग्रेज़ों की नज़र में आ जाएँगे, और अंग्रेज़ों ने 57 के बाद जो मुसलमानों का हाल किया था, तो जो कुछ बची-खुची कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी, मुसलमानों को बिल्कुल तबाह कर देगी ये बरतानवी हुकूमत। चुनांचे मुसलमानों को अ, कांग्रेस की सरगर्मियों की बजाय अपनी तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो देनी चाहिए, और इसी ख़्याल से उन्होंने 1886 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की। पहले इसका नाम भी एजुकेशनल कांग्रेस था, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कांग्रेस, लेकिन उसका नाम बाद में बदल दिया गया ताकि कांग्रेस इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस और एजुकेशनल कांग्रेस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सर सैयद ने कायम की, और ये एक तालीमी तहरीक थी जिसका मकसद ये था कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तालीम पे और जदीद तालीम पे आमादा किया जाए। ज़ाहिर है एक एमएओ कॉलेज सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की
تعلیمی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تحریک پیدا کر دی گئی، مسلمانوں میں تعلیمی تحریک پیدا کر دی گئی، تو اپنے اپنے طور پہ وہ اپنے اپنے قصبوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے ٹاؤنز میں وہ ایم اے او کالج کے پیٹرن پہ کالج قائم کریں گے، اور اس سے تعلیم مسلمانوں کی تعلیمی ضرورت مقامی طور پہ پوری ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ہنٹر کمیشن کی صدارت میں 1882 میں ایک تعلیمی کمیشن قائم ہوا تھا، اور اس میں بھی تمام صوبائی حکومتوں سے جو رپورٹ طلب کی گئی تھی، جیسے آج سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی نا، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان بہت پیچھے ہیں، تو اسی طرح سے ہنٹر کمیشن قائم ہوا تھا 1882 میں، اور ہنٹر کمیشن کے ذریعے سے تمام صوبوں سے مسلمانوں کی تعلیمی کیفیت سے متعلق رپورٹیں طلب کی گئی تھیں، اور تمام صوبائی حکومتوں نے یہی بتایا تھا کہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ ایسی صورت میں سر سید کا یہ اقدام کہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ مسلمان اکٹھا ہوں اور اپنی تعلیمی تحریک پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ نیشنل کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ بعض لوگ اس پہ شبہ کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کانگریس جو ہے نا سیاسی جماعت تھی، اور اسی نے ہندوستان کو آزاد کرایا، تو سر سید کا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اینٹی نیشنل اقدام رہا ہو کہ انہوں نے کانگریس کی سرگرمیوں سے مسلمانوں کو الگ کیا اور ایجوکیشنل کانفرنس پہ توجہ دی؟ لیکن اگر آپ تفصیل میں جائیے گا، پڑھیے گا اس کو، تو آپ کو سارے کنفیوژن آپ کے دور ہو جائیں گے۔ خود پنڈت نہرو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سر سید نے ہندوستانی مسلمانوں کو اور ان کی ساری طاقت اور ساری توجہ تعلیم کی طرف موڑ کے بہت بڑا کارنامہ انجام کیا، اور یہ نئے ہندوستان کی تعمیر میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اگر مسلمان جاہل رہ جاتے تو نئے ہندوستان کی تعمیر میں وہ کیا حصہ لے سکتے تھے اور کیسے لے سکتے تھے؟ بہرحال ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں سر سید نے قائم کی، اور اسی ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے سے تمام ہندوستان میں تعلیمی تحریک پیدا ہوئی۔ اور یہ اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ انجمن ترقی اردو جو 1903 میں قائم ہوئی، اسی ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک ذیلی حصہ تھی۔ ایجوکیشنل کانفرنس کو زمین ایم اے او کالج سے حاصل ہوئی تھی، اور یہ بھی طے ہوا تھا، اس کے جو قواعد اور ضوابط مقرر ہوئے تھے، اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو ایم اے او کالج کا سیکریٹری ہوگا وہی ایجوکیشنل کانفرنس کا بھی سیکریٹری ہوگا۔ چنانچہ سر سید تاحیات ایجوکیشنل کانفرنس کے بھی سیکریٹری رہے۔ سر سید کے انتقال کے بعد 1858 میں انتقال کے بعد محسن الملک اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے، اور اسی زمانے میں آپ کو یہ یاد ہوگا 1867 میں بنارس میں ایک اردو رسم خط اور اردو زبان کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، اور برادران وطن نے بہت اس میں کیا تھا، یہ تحریک پیش کی تھی کہ ہندوستان کی تمام عدالتوں سے اردو زبان اور اردو رسم خط کو، جو فارسی رسم خط یا عربی رسم خط کے طرز پہ لکھی جاتی تھی، اس کو موقوف کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں اس کی جگہ پہ ناگری لپی کو پرچلت کیا جائے۔ سر سید اس زمانے میں بنارس میں ہی تھے، اور انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ اب بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تو اندر اندر بہت سے سیاسی معاملات سے اور بہت سے معاشرتی سطح پہ بھی بہت سی سرگرمیاں جاری تھیں، کئی سوسائٹیاں قائم ہوئی تھیں، آریہ سماج قائم ہوا، اور اس طرح کی کئی سوسائٹیاں قائم ہوئیں جو ہندی کے حق میں اور ہندی کے اور اردو کے خلاف سرگرم عمل تھیں۔ سر سید ان سب چیزوں سے واقف تھے، اور آخر میں یہ بھی ہوا کہ پھر ناگری پرچارنی سبھا بھی قائم ہوئی تھی بنارس میں 1893 میں، اور اس نے ہی پھر کوشش کی میکڈونل کو، یو پی کے جو گورنر تھے انٹونی میکڈونل، ان کو ان لوگوں نے درخواست دی 60,000 دستخطوں سے کہ عدالت سے ہندی کو، اردو کو موقوف کر دیا جائے اور ہندی کو پرچلت کیا جائے، ہندی زبان کو رائج کیا جائے۔ سر سید نے اس زمانے میں، یہ ظاہر ان کا بالکل آخری ہفتہ تھا،
انتقال سے تقریباً 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، سر سید نے اردو کی حمایت میں ایک مضمون لکھا، 19 مارچ 1898 کی گزٹ میں وہ شائع ہوا، اور اس میں انہوں نے حکومت کو آگاہ کیا کہ حکومت جو ہے، ہمیں امید ہے کہ حکومت اتنی اجلت میں اور بغیر سوچے سمجھے اردو کے خلاف اور ہندی کے ناگری لپی کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی۔ لیکن سر سید کے انتقال کے بعد اب ظاہر ہے یہ تحریک زور پکڑتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میک ڈونلڈ نے ہندی کی حمایت میں فیصلہ دے دیا، اور آپ اگر موقع ملے تو پڑھیے گا، ڈاکٹر حکم چند نیر کی کتاب ہے اردو کے مسائل، اس میں انہوں نے بہت ہی ان بائسڈ ہو کے اور انگریزی سرکار کی جانبداری کا اور غیر منصفانہ فیصلے کا سے اختلاف ظاہر کیا ہے، اور اس پہ تنقید کی ہے۔ بڑی عمدہ کتاب ہے، مجھے بہت طالب علمی کے زمانے میں نے پڑھی تھی اردو کے مسائل نیر صاحب کی، تو بہت جی خوش ہوا۔ انہوں نے بہت ایمانداری اور بہت دیانتداری کے ساتھ اس زمانے کے سیاسی حالات کا اور لسانی معاملات کا تجزیہ کیا ہے۔ آپ بھی ضرور پڑھیے گا، میری درخواست ہے۔ تو محسن الملک اس زمانے میں ہندی کے اردو کی حمایت میں سینہ سپر ہوئے، اور میک ڈونلڈ نے دھمکی دی کہ زیادہ آپ ادھر ادھر کریں گے، زیادہ چیخ پکار کریں گے تو ایم اے او کالج کو ہم بند کر دیں گے، تالا ڈلوا دیں گے۔ اب ظاہر ہے مصلحت یہی تھی، دور اندیشی کا تقاضا یہی تھا کہ اردو زبان سے زیادہ ایم اے او کالج کو عزیز رکھا جائے۔ چنانچہ محسن الملک اردو کی حمایت سے تو دستبردار ہو گئے، لیکن جب 1902 میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس دہلی میں ہوا تو اس میں یہ طے پایا کہ اس وقت ایجوکیشنل کانفرنس کی جو 3 سیکشن ہے، سیکشن تعلیم نسواں، تعلیمی مردم شماری اور سیکشن مدارس، اس میں 3 سیکشن کا اور اضافہ کیا جائے۔ وہ 3 سیکشن جو اضافہ کیے گئے اس میں سیکشن سوشل ریفارم ہے، اور لٹریری سیکشن ہے، اور سیکشن امور متفرقات ہیں۔ یہی لٹریری سیکشن انجمن ترقی اردو کے نام سے موسوم ہوا، اور اس کی بنیاد 4 جنوری 1903 کو ایک طرح سے رکھی گئی، اور علامہ شبلی نعمانی اس کے پہلے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ تو گویا 4 جنوری 1903 کو انجمن ترقی اردو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ایک ذیلی شعبے کی حیثیت سے وجود میں آئی، اور علامہ شبلی نعمانی اس کے فاؤنڈر سیکریٹری، پہلے سیکریٹری مقرر ہوئے، اور پروفیسر ٹامس اور آرنلڈ کو، جو ایم اے او کالج میں عربی کے پروفیسر رہ چکے تھے اور شبلی کے بھی استاد تھے، وہ صدر مقرر کیے گئے۔ نائب صدور میں مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ اور مولانا الطاف حسین حالی کو رکھا گیا۔ 3 نائب صدور ہوئے یہ، اور اسسٹنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے حامد علی صدیقی سہارنپوری کو رکھا گیا۔ شبلی کے زمانے میں انجمن کی تنظیم پہ اور اس کے رول ریگولیشن کی تشکیل پہ زیادہ توجہ صرف ہوئی، لیکن ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی اور ان کی مدد سے کتابوں کی فہرست تیار کی گئی، انجمن کے اغراض و مقاصد پہ روشنی ڈالی گئی۔ یہ میں ذرا سا اشارہ کر دوں، انجمن ترقی اردو کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اردو زبان کو تالیف اور ترجمے کے ذریعے سے مالا مال کیا جائے۔ ظاہر ہے سائنسی علوم ہو یا سماجی علوم ہو یا دوسرے علوم ہو، دوسری زبانوں سے جب تک کہ ان کتابوں کا اپنی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ہماری زبان اتنی مستحکم نہیں ہوگی، اتنی مقبول نہیں ہوگی، اس کو اتنی طاقت میسر نہیں آئے گی۔ صرف افسانہ اور ناول اور شاعری سے اور غزل سے زبان ترقی نہیں کرتی۔ چنانچہ انجمن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تالیف اور جن موضوعات پہ کتابوں کی ضرورت ہے اس پہ کتابیں تیار کی جائیں، اور اگر تیار نہیں ہیں تو انگریزی زبان سے ان علوم کی، ان فنون کی اور ان مضامین سے متعلق کتابیں ترجمہ کرائی جائیں۔
تو شبلی کے زمانے میں کوئی 15-16 کتابوں کی فہرست تیار کی گئی عربی اور انگریزی اور فارسی سے کہ ان کتابوں کا ترجمہ ہوگا، مگر انجمن کی تنظیم پہ زیادہ توجہ صرف ہوئی اور ممبر سازی پہ زیادہ توجہ دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 2 کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ایک تو رہنمایان ہند ہے جو پروفٹس آف انڈیا کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ پروفٹس آف انڈیا منمت ناتھ دت کی کتاب تھی، جس کا ترجمہ رہنمایان ہند کے نام سے منشی نارائن پرساد ورما نے کیا تھا، اور دوسری کتاب تھی ہربرٹ اسپینسر کی کتاب تھی ایجوکیشن کے نام سے۔ ظاہر ہے آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے بی ایڈ کیا ہو یا ایم اے ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی ہو وہ جانتے ہوں گے، اسپینسر کی کتاب کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ وہ بڑی مشہور کتاب تھی تعلیمات کے سلسلے میں۔ اس کا خواجہ غلام الحسنین صاحب نے فلسفہ تعلیم کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ تو شبلی کے زمانے میں یہی 2 کتابیں فلسفہ تعلیم اور رہنمایان ہند ترجمے کے ذریعے سے شائع ہوئیں۔ اتفاق سے لکھنؤ کے ایک اخبار نے یہ اعتراض چھاپا کہ انجمن ترقی اردو لگتا ہے کہ یہ کمیونل ادارہ ہے، اس لیے کہ اس نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے، جبکہ اردو زبان کی تعمیر اور تشکیل میں اس کی ترقی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کا اور ہندوستان کی دوسری قوموں کا بھی کنٹریبیوشن رہا ہے۔ تو شبلی نے یہ تردید چھاپی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اس کے انجمن کے کئی ہندو ممبر بھی ہیں، غیر مسلم ممبر بھی ہیں، اور پہلی کتاب جو انجمن نے چھاپی ہے وہ رہنمایان ہند ہے، یعنی پروفٹس آف انڈیا ہے، منمت ناتھ دت کی۔ ظاہر ہے رہنمایان ہند میں یا ظاہر ہے پیغمبران ہند نہیں رکھا گیا اس کا نام، پروفٹس کا ترجمہ تو پیغمبران ہوتا ہے، لیکن پیغمبران ہند کی بجائے رہنمایان ہند اس کتاب کا نام تھا، اور اس میں کرشن اور گوتم بدھ اور مہابیر ان لوگوں کی سوانح اور ان کی خدمات کا، ان کی مذہبی خدمات کا اس میں جائزہ تھا۔ تو شبلی نے یہ صفائی دی اور اس اعتراض کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انجمن نے جو پہلی کتاب چھاپی ہے وہ ہندوستان کے اوتاروں اور ظاہر ہے مذہبی پیشواؤں کے سوانحی حالات اور ان کی خدمات سے متعلق ہے، اور اس کے مترجم بھی منشی کوئی مسلمان نہیں بلکہ نارائن پرساد ورما ہیں، اور انجمن نے اس کتاب پر ورما جی کو انعام بھی دیا ہے۔ تو یہ سب ہوتا رہا۔ علامہ شبلی اس زمانے میں ندوے کے کاموں میں مصروف ہو گئے، چنانچہ ان کی توجہ دونوں طرف بڑھ گئی، کبھی لکھنؤ کبھی علی گڑھ۔ تو انجمن کے کاموں پہ اور انجمن کے سلسلے میں وہ زیادہ توجہ نہیں دے سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے 2005 میں استعفیٰ دے دیا۔ 2-2.5 سال ان تقریباً رہے، 1903 سے 1905 تک وہ رہے انجمن کے سیکریٹری، اور جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو پھر انجمن کے دوسرے سیکریٹری حبیب الرحمن خان شیروانی ہوئے۔ یہ وہی صدر جنگ نواب حبیب الرحمن خان شیروانی ہیں جن کے نام سے حبیب منزل ہے میرس روڈ پہ، جب وہ جو اب وہ حبیب گارڈن میں تبدیل ہو گئی ہے، ظاہر ہے میرج ہال بن گیا ہے، وہاں شادی بیاہ کے پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ حبیب الرحمن خان شیروانی مولانا ابوالکلام آزاد کے دوست تھے، اور حیدرآباد کے صدر اعظم تھے، اور علی گڑھ کے شعبہ دینیات کے صدر تھے۔ اپنے زمانے کی بہت علمی شخصیت تھی وہ، اور مولانا آزاد نے غبار خاطر کے خطوط انہی حبیب الرحمن خان شیروانی صاحب کے نام لکھے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ خود آزاد لائبریری میں شیروانی کلیکشن کے نام سے ان کا بہت نادر اور نایاب کتب خانہ محفوظ ہے۔ تو گویا اب یہ حبیب الرحمن خان شیروانی انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوتے ہیں 1905 میں، اور 1910 تک وہ سیکریٹری رہے۔ ان کے بعد عزیز مرزا کا نام ظاہر ہے صاحب طرد انشا پرداز تھے، وہ نثر نگار تھے، ادیب تھے۔ عزیز مرزا 1910 میں سیکریٹری ہوئے، لیکن 1912 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
عزیز مرزا کے انتقال کے بعد مولوی عبدالحق 1913 میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوتے ہیں، اور یہیں سے انجمن کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ مولوی عبدالحق اتفاق سے ایم اے او کالج کے ساختہ و پرداختہ تھے۔ 1895 میں انہوں نے علی گڑھ سے ایم اے او کالج سے بی اے کیا تھا، اور سر سید ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے حالی کی اور شبلی کی آنکھیں دیکھی تھیں اور ان کی تربیت میں پلے بڑھے تھے مولوی عبدالحق۔ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، میرٹھ میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ کے رہنے والے تھے۔ تو یہ 1913 میں انجمن کے سیکریٹری ہوئے، بعد میں جو بابائے اردو بھی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 13 سے 1947 تک یہ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری رہے۔ انجمن کا یہ دور جو ہے نا 1913 سے 1947 تک بہت ہی مولوی عبدالحق کی سیکریٹری شپ میں بہت ہی متحرک اور بہت ہی فعال رہا ہے، اور انجمن نے اپنی سیاسی سطح پر بھی اور اردو زبان کی حمایت اور حفاظت کے لحاظ سے بھی، اور تصنیف اور تالیف اور ترجمے کے لحاظ سے بھی، جس لحاظ سے بھی دیکھیے گا، انجمن ترقی اردو نے 47 تک مولوی عبدالحق کی سرکردگی میں بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ انجمن کی شاخوں کا مولوی عبدالحق کا خیال تھا کہ صرف ایک مرکزی انجمن سے کام نہیں چلتا، اردو کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ تمام شہروں میں، تمام قصبوں میں، ہر ڈسٹرکٹ ٹاؤن میں انجمن کی شاخیں قائم کی جائیں، اور وہاں دارالمطالعے اور کتب خانے قائم کیے جائیں، اور اردو پڑھنے اور اردو سیکھنے کی تحریک پیدا کی جائے، لوگوں میں تشویق پیدا کی جائے۔ چنانچہ 1913 سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں ریجنل طور پہ انجمن کی شاخیں قائم ہونا شروع ہو گئیں، اور 1947 تک آتے آتے 13 سے 47 تک آتے آتے تقریباً 250 شاخیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں انجمن کی پھیل چکی تھیں، اور ہر شاخ میں ایک دارالمطالعہ یعنی لائبریری قائم ہو چکی تھی۔ مولوی عبدالحق نے مجلس نظما کو قائم کیا، اور اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے، جتنے بڑے بڑے نثر نگار تھے، رائٹرز تھے، ان سب کو انجمن کا ممبر بنایا، اور کسی نہ کسی حیثیت سے ان کو انجمن کے پلیٹ فارم پہ وہ لے آئے۔ 1936 کا سال انجمن کے لیے بہت ہی اہم سال ہے، اس لیے کہ 1936 میں ہی ناگپور میں مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں ساہتیہ پریشد کا اکھل بھارتیہ ساہتیہ پریشد کا اجلاس ناگپور میں منعقد ہوا، جس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ساہتیہ پریشد کی زبان کیا ہوگی، اس کی کارروائی کس زبان میں ہوگی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ہندی ہندوستانی۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ ہندی ہندوستانی سے کیا مراد ہے، تو کہا گیا ہندی اتھوا ہندوستانی۔ تو مولوی صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ یا تو ہندوستانی کہیے یا ہندی کہیے، ہندی اتھوا ہندوستانی سے کیا مراد ہے۔ بہرحال وہاں بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد مولوی عبدالحق نے اب اس زمانے کے تمام کانگریسی لیڈروں سے ان کی ایک طرح سے وہ ہوئی، ان کی نا اتفاقی ہوئی، اور وہ تو بہت برہم ہو گئے، اور انہوں نے کانگریسیوں کے خلاف، کانگریس کے تمام لیڈروں کے خلاف اخبارات میں اس ساہتیہ پریشد کے اجلاس کے حوالے سے وہ تمام رودات چھاپی، اور اردو کی حمایت میں بالکل سینہ سپر ہو گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اب اورنگ آباد میں انجمن کا دفتر نہیں رہ سکے گا، ہم اس کو مرکز میں لے آتے ہیں، یعنی ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے تو ہمیں دلی میں لے آنا چاہیے انجمن کا صدر دفتر، اور دلی میں رہ کے ہم زیادہ مستحکم طریقے سے، زیادہ منظم طریقے سے انجمن ترقی اردو کا کام کر سکیں گے۔ چنانچہ 1936 میں انہوں نے علی گڑھ میں آل انڈیا اردو کانفرنس منعقد کی، اور
اسی کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب انجمن اپنا دفتر اورنگ آباد سے منتقل کرے گی دلی میں۔ چنانچہ 1938 میں مولوی صاحب انجمن کا دفتر لے آئے، دلی میں لے آئے، اور یہاں سے اب انجمن کا نیا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ابھی 38 سے ابھی 10 سال بھی نہیں پورے ہوئے تھے، 1938 میں وہ دفتر لے ہی آئے تھے، 1947 میں تقسیم ملک کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہمیں آزادی تو ملی، لیکن دوسری طرف یہ ہوا کہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب اس میں دلی میں وسیع پیمانے پہ فسادات برپا ہوئے، اس میں انجمن کا دفتر بھی لوٹا گیا، بلوائیوں نے انجمن کے دفتر میں آگ لگا دی، بہت سے مخطوطات اور بہت سی مطبوعات اور انجمن کے رجسٹر وغیرہ جلا کے راکھ کر دیے گئے، اور انجمن کا بہت سارا اثاثہ جو بلوائیوں کے ہاتھ لگا وہ اٹھا کے لے گئے، لوٹ کے لے گئے۔ تو اس طرح سے انجمن کا دفتر بالکل تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مولوی عبدالحق نے 1948 سے مولانا آزاد کے اور سب سے اس زمانے کے لیڈران سے مشورہ کر کے اور پاکستان وہ ہجرت کر گئے، اور وہاں جا کے انجمن ترقی اردو پاکستان کی بنیاد رکھی کراچی میں انجمن کی شاخ پہلے سے موجود تھی، غیر منقسم ہندوستان سے پہلے سے ہی موجود تھی، تو اس شاخ کو انہوں نے اس کی تجدید کی اور اس کو پاکستان کی مرکزی انجمن کا درجہ دینے کی کوشش کی، اور اس کی ترقی میں وہ لگ گئے۔ اب اس زمانے میں ایک عجیب بہت دلچسپ واقعات ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، جس کو جمیل جالبی نے ایڈٹ کیا ہے، اس کا واحد نسخہ ہے دنیا میں ابھی تک ایک ہی نسخہ دریافت ہوا جو انجمن ترقی اردو کے پاس تھا۔ یہ تو اب میں یہ اشارہ کر دوں، مولوی عبدالحق نے یہ بہت ہوشیاری کی، یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے لیکن معلوم ہے لوگوں کو، مولانا آزاد نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ ہم مولوی عبدالحق نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم پاکستان چلے جائیں گے اور انجمن کو لے کے جائیں گے، تو مولانا آزاد نے ان پہ یہ شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اپنی خوشی سے، اپنے شوق سے، لیکن انجمن کے مخطوطات آپ نہیں لے جا سکتے۔ جو آپ کی ذاتی کتابیں ہیں انجمن میں وہ تو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن مخطوطات تو بالکل ہی نہیں لے جانے دیا جائے گا آپ کو۔ مولوی صاحب نے یہ ہوشیاری کی کہ انہوں نے بوری بندھوائی، پیکٹ بنوائے، اور مخطوطات کے پیکٹ پہ لکھ دیا، مخطوطات کی بوری پہ لکھ دیا مطبوعات، اور مطبوعات کی بوری پہ لکھ دیا مخطوطات، اور اس طرح سے وہ بہت سارے مخطوطات یہاں سے وہ اپنے ساتھ لے کے پانی کے جہاز سے بمبے کے راستے سے نکل گئے، پاکستان روانہ ہو گئے۔ بعد میں جب انجمن کی 1950 میں نئے سرے سے تنظیم ہوئی اور قاضی عبدالغفار اس کے سیکریٹری مقرر کیے گئے، بعد میں وہ سب بوری کھولی گئی، وہ بنڈل کھولے گئے، تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے مطبوعات مخطوطات، لیکن اندر سے اس میں مطبوعہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ تو اس طرح سے وہ ترکیب سے مولوی صاحب بہت سی چیزیں جو انہوں نے اپنی ہی کوشش اور محنت سے یہاں وہاں سے اکٹھا کی تھیں، سارے مخطوطات جمع کیے تھے، تو بہت سے مخطوطات کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی میں قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ بھی وہاں چلا گیا، جسے بعد میں جمیل جالبی نے ایڈٹ کیا۔ تو انجمن ترقی اردو صرف ایک ادارہ نہیں تھی جس نے تالیف اور ترجمے پہ اور کتابوں کی اشاعت پہ توجہ دی، بلکہ یہ اردو تحریک کا بھی اس نے، اور اردو زبان کی حمایت کا بھی، سیاسی سطح پہ اردو پہ جو مصیبت آئی اور اردو پہ جو اعتراضات ہوئے اس میں بھی انجمن ترقی اردو نے قائدانہ رول ادا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ مولوی عبدالحق اردو کے سلسلے میں وہ کوئی مخالفت، کسی کی بھی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہے آدمی جتنا ہی بڑا اثر رسوخ والا ہو، سیاسی ہو، لیکن مولوی عبدالحق صاحب اس سے لڑنے بھیڑنے پہ آمادہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ کانگریس کے تمام بڑے بڑے لیڈروں سے ان کا اختلاف تھا یا ان کی بدمزگی تھی، صرف اسی وجہ سے تھی کہ اردو کی مخالفت وہ
बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उर्दू के सिलसिले में किसी तरह की मुफाहमत और कोई कंप्रोमाइज का उनके उनके यहाँ सवाल नहीं था। तो अंजुमन को अगर पूरी 1903 से लेके 1936 तक और 1936 से फिर 1947 तक अंजुमन की अगर तारीख पे निगाह डालिए तो ये दो अदवार में हम तकसीम कर सकते हैं अंजुमन की खिदमात को। और 1903 से 1936 तक तो अंजुमन ने खालिस इल्मी और अदबी इदारे की हैसियत से और अपनी लिसानी और मजहबी रवादारी के उसूल के पेश नज़र उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग में अपनी तसनीफ़ी और तालीफ़ी सरगर्मियाँ जारी रखी और सियासी हंगामा आराइयों से कोई सरोकार नहीं रखा। दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया का क़याम भी इसी दौर से ताल्लुक़ रखता है, जिसके अगराद व मकासिद की तकमील में अंजुमन ने काफ़ी मदद पहुंचाई और 6 किताबें दारुल तर्जुमा उस्मानिया के लिए उन्होंने मौलवी अब्दुल हक ने तर्जुमा करा के अंजुमन के ज़रिए से और दारुल तर्जुमे को पेश की। आपको ये पता ही है कि जामिया उस्मानिया के क़याम का मंसूबा भी मौलवी अब्दुल हक और सर्रास मसूद की कोशिशों के ज़रिए से ही कामयाब हुआ था और दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया के पहले नाज़िम मौलवी अब्दुल हक ही थे। तो इस तरह से अंजुमन ने दारुल तर्जुमा के क़याम में भी और जामिया उस्मानिया के क़याम और इस्तेहकाम में भी एक तरह से मदद की। इसी तरह से अब अंजुमन की मतबूआत पे अगर आप तवज्जो दीजिएगा तो उस ज़माने की आप दारुल तर्जुमा ने तो जितनी खिदमात अंजाम दी थी, जो किताबें साइंसी मौज़ूआत पे तालीफ़ और तर्जुमे के ज़रिए से वहाँ मंज़र-ए-आम पर आई थी, अब तो वो मिलती भी नहीं है, लाइब्रेरी से भी वो उनका ख़ात्मा हो गया। वो पुलिस एक्शन के बाद वो कुतुब खाने में आग लग गई थी, पता नहीं कैसे, और वो वहाँ का पूरा सरमाया, पूरा रिकॉर्ड ही जल के खाकिस्तर हो गया। लेकिन कहीं-कहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों में बाज़ कुतुब खानों में उसकी कुछ-कुछ किताबें मिल जाती हैं दारुल तर्जुमे की। लेकिन मौलवी अब्दुल हक ने दारुल तर्जुमा को बहुत मुस्तहकम किया था और सबसे ज़्यादा जो किताबों की इशाअत का और तर्जुमे का काम हुआ अ, उलूम और फ़नून से मुतल्लिक़ किताबों का, वो अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़रिए से हुआ। मैंने ज़िक्र किया था, शुरू में अर्ज़ किया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भी तालीफ़ और तर्जुमे तर्जुमे के ज़रिए से बहुत सी किताबें मंज़र-ए-आम पर आईं, लेकिन उनमें गालिब हिस्सा दास्तानों का है। ज़्यादातर दास्तानें फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गईं। ज़िक्र हो चुका है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों की तहज़ीब से, उनकी सक़ाफ़त से, उनके मिज़ाज से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहते थे, इसलिए दास्तानों के तर्जुमे करवाए उन्होंने, दास्तानें तालीफ़ करवाईं। इसी तरह से तारीख़ और जोग्राफ़ियाई किताबें इसलिए कि हिंदुस्तान की तारीख़ से और हिंदुस्तान की जोग्राफ़ियाई हालात से वो वाक़फ़ियत हासिल करना चाहते थे अपने सियासी इस्तेहकाम की खातिर। लेकिन अंजुमन तरक्की उर्दू ने उर्दू ज़बान को एक इल्मी ज़बान की हैसियत देने के लिए मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की, साइंसी उलूम और समाजी उलूम से मुतल्लिक़ भी बहुत सारी किताबें तर्जुमा करवाईं और तालीफ़ करवाईं। अगर उसकी फ़हरिस्त पे निगाह डालिएगा तो आप देखिएगा, मौलवी अब्दुल हक ने खुद, वो चूँकि बहुत से मखसूते उन्होंने दक्कन में रह के तलाश किए थे, मुल्ला वजही की सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने पहली दफ़ा दरियाफ़्त करके उसको मुरत्तब किया और सबसे पहले तो 1924 में उस पे एक मज़मून लिखा था मुल्ला वजही की सबरत पर, रिसाला उर्दू में, और फिर उसके बाद से उसको एडिट किया, मुकदमे के साथ एडिट किया। इसी तरह से अल्फ लैला व लैला जिल्द अव्वल ताहफ़ तुम, अल्फ लैला ज़ाहिर है अरबी अदब का शाहकार है, वो दास्तान है। और अलीगढ़ के ही उस्ताद से शोबे जोग्राफिया के अबुल हसन मंसूर अहमद, मंसूर अहमद से तर्जुमा कराया गया उस 7 जिल्दों का बराह रास्त अरबी से उर्दू में। इससे पहले भी अल्फ लैला के जो एक आध तर्जुमे शाया हुए थे, लेकिन वो बहुत ख़राब और नाक़िस थे। लेकिन मंसूर अहमद ने बराह रास्त अरबी ज़बान से अल्फ लैला का तर्जुमा कराया। 1940 से 1946 तक ये जिल्दें शाया हुईं और अभी इत्तेफ़ाक़ से, हुस्न इत्तेफ़ाक़ से, एनसीपीयूएल ने, कौमी उर्दू कौंसिल ने
وہ 7 جلدیں الف لیلہ کی ابھی چھاپ دی ہیں چند سال پہلے. اگر آپ کو دلچسپی ہو، پڑھنے کی چیز ہے وہ، ظاہر ہے دیکھیے گا. پھر اسی طرح سے مولوی عبدالحق نے باغ و بہار کو ایڈٹ کیا اور مقدمے کے ساتھ بہت عمدہ مقدمہ لکھا. 1931 میں اس کو شائع کیا. اسی طرح سے رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کی کہانی سید انشاء اللہ خان انشا کی مختصر داستان ہے، ظاہر ہے اس کا مت انہوں نے شائع کیا. عربی میں عربی کی مشہور کتاب ہے اخوان الصفا. اخوان الصفا کا ترجمہ مولوی اکرام علی نے کیا تھا. یہ بھی انجمن سے شائع ہوا 1936 میں، دوبارہ اس کی اشاعت ہوئی. فارسی کتاب ہے سدید الدین اوفی کی جوامع الحکایات و لوامع الروایات، 2 جلدوں میں اس کا ترجمہ چھاپا. اختر شیرانی نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کو بھی انجمن نے شائع کیا. اختر شیرانی حافظ محمود شیرانی کے کون تھے آپ جانتے ہی ہیں. اسی طرح سے عربی کا ایک شاہکار ہے حکایات اغانی. اصبہانی کتاب ہے رنات المثالث والمثانی کا ترجمہ ہے. یہ نام بڑا ٹیڑھا ہے لیکن ہم اردو والوں کے لیے ٹیڑھا ہے، آپ جو عربی والوں سے کے لیے ٹیڑھا نہیں ہے. اس کا ترجمہ رئیس احمد جعفری نے عربی سے کیا تھا. تو حکایات اغانی کے نام سے یہ 2 جلدیں شائع کی. اسی طرح سے حکایات رومی ہے مولانا روم کی مثنوی کے بارے میں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مشہور ہی ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی. تو حکایات رومی کی 2 جلدیں نظام شاہ لبیب نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا. 1939 اور 1940 میں یہ دونوں جلدیں انجمن سے شائع ہوئیں. اب ڈراموں پہ آئیے تو ظاہر سنسکرت کا شاہکار ہے کالی داس کا شکنتلا. شکنتلا جو ڈرامہ ہے وہ سنسکرت ادب کا شاہکار ہے. اور فرخ سیر کے زمانے میں ایک درباری شاعر تھا ان کا نواز نے شکنتلا کا ترجمہ برج بھاشا سنسکرت سے برج بھاشا میں کیا تھا، لیکن اردو میں ترجمہ اس کا اختر حسین رائے پوری نے. اختر حسین رائے پوری ترقی پسند نقاد تھے، آپ ان کا نام اچھی طرح سے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جانتے ہوں گے. ان کی بہت عمدہ خود نوشت بھی ہے گرد راہ، وہ بھی اگر موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا، بڑی عمدہ کتاب ہے. یہ اختر حسین رائے پوری یہ سنسکرت میں بھی ایم اے تھے، تو انہوں نے شکنتلا کا براہ راست سنسکرت سے اردو میں ترجمہ کیا. اور اسی طرح سے جرمن کا بہت ہی شاہکار ڈرامہ ہے فاؤسٹ، گوئٹے کا لکھا ہوا، گوئٹے یا گیٹے جو کہیے. تو اس کا ترجمہ عابد حسین نے کیا فاؤسٹ کے نام سے. اس کو بھی انجمن ترقی اردو نے شائع کیا. پھر اسی طرح سے معمار اعظم ہے ہنرک ابسن جو ہے نا، وہ ڈرامہ ناروے کا ڈرامہ نگار تھا اور اس کا ڈرامہ یہی بہت شاہکار ڈرامہ ہے ہنرک ابسن کا. دا ماسٹر بلڈر کے نام سے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا تھا. اور عزیز احمد کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ایسی بلندی ایسی پستی اور گریز اور ان کے بہت سے ناول اور ان کے افسانی مجموعے ہیں. اور اسلامیات پہ بھی انہوں نے بہت لکھا ہے، حیدرآباد کے تھے، بعد میں پاکستان چلے گئے تھے. تو عزیز احمد نے اس کا ترجمہ کیا معمار اعظم کے نام سے. دا ماسٹر بلڈر کا ترجمہ معمار اعظم کے نام سے کیا. 1940 میں انجمن نے اس کو بھی شائع کیا. نوبل ونر تھی مسز پرل بیک جس نے گڈ ارتھ ناول لکھا تھا، اس پہ اس کو نوبل پرائز ملا تھا. اس کا ترجمہ بھی اختر حسین رائے پوری نے پیاری زمین کے نام سے کیا. پیاری زمین کے نام سے کیا. اسی طرح سے ایجپٹین پرنسز جو ایبرس کی جرمن تصنیف تھی اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکی تھی، اس کا لطافت حسین نے دختر فرعون کے نام سے ترجمہ کیا. تو یہ سب آپ دیکھیے گا کہ سنسکرت کے، انگریزی کے، جرمن کے ڈرامے اور ناول انجمن کے ذریعے سے ترجمہ ہو کے سامنے آ رہے ہیں. غیر افسانوی ادب پہ اگر نگاہ ڈالیے گا تو خالدہ ادیب خانم تھی، ترکی کی بڑی مشہور خاتون تھیں اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں. انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تھا اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں، دانشگاہوں میں انہوں نے لیکچر دیے تھے.
خالدہ ادیب خانم کا انسائیڈ انڈیا کے نام سے ان کی کتاب تھی، ان کا سفر نامہ تھا، اس کا اندرون ہند کے نام سے سید ہاشمی فرید آبادی نے ترجمہ کیا، انجمن نے اس کو 39 میں شائع کیا۔ حقیقت جاپان بدر الاسلام فضلی کتاب تھی، اس کو بھی 1934 میں انجمن نے شائع کیا، جاپان کے بارے میں، وہاں کے تعلیمی نظام کے بارے میں خاص طور سے تفصیلات اس سے ملتی ہیں۔ ناصر خسرو کا سفر نامہ ہے، سفر نامہ ناصر خسرو حکیم ناصر خسرو علوی کا ہے، اس فارسی تصنیف ہے ان کی، اس کا ترجمہ محمد عبدالرزاق کانپوری سے کروا کے اور 1941 سے مولوی صاحب نے شائع کیا۔ خود نوشتوں پہ آئیے گا تو ذکر میر مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، خود میر کی خود نوشت ہے یہ، اور خود نوشت ہی نہیں بلکہ افسانوی اور غیر افسانوی دونوں طرح کا مجموعہ ہے، یہ دونوں طرح کے بیانیے کا مجموعہ ہے ذکر میر، اس کو مولوی عبدالحق نے 1928 میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اسی طرح سے گورکی، ماکسم گورکی آپ جانتے ہیں، بہت بڑا رائٹر ہے، اس کی انگریزی تصنیف گورکی کی آپ بیتی کے نام سے 2-3 جلدوں میں اختر حسین رائے پوری نے ہی ترجمہ کیا، گورکی کی جو بایوگرافی ہے۔ اسی طرح سے آثار جمال الدین افغانی قاضی عبدالغفار نے، قاضی عبدالغفار کا ذکر ہو چکا ہے، 1950 میں انجمن کے، وہ آزادی کے بعد والے دور میں وہ پہلے سیکریٹری مقرر ہوئے تھے، تو انہوں نے ترجمہ کیا۔ حیات جاوید سر سید کی بایوگرافی جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تھی، 1901 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح سے خاکوں کے پہ آئیے گا تو چند ہے مصر، جو مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے، جسے پہلی بار شیخ چاند نے مرتب کیا تھا۔ شیخ چاند مولوی صاحب کے شاگرد تھے اور سودا پہ ان کا بہت اچھا کام تھا، جامعہ عثمانیہ سے ہی انہوں نے تحقیق کی تھی۔ تو 1936 میں مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ چند ہے مصر کے نام سے یہ شائع ہوا۔ پھر اشرف صبوحی دہلوی تھے، یہ بہت عمدہ خاکہ نگار تھے، دلی کی چند عجیب ہستیاں، اب یہ کتاب دوسرے اداروں سے بھی چھپ چکی ہے، انجمن والا ایڈیشن ملتا نہیں تھا۔ 1943 میں انجمن نے دلی کی چند عجیب ہستیاں، اشرف صبوحی کے خاکوں کا مجموعہ چھاپا تھا۔ مکاتیب پہ آئیے تو داغ دہلوی کے خطوط کا مجموعہ انشاء داغ کے نام سے جو احسن مارہری نے مرتب کیا تھا، 1940 میں مولوی صاحب نے شائع کیا۔ اب اساتذہ کے دواوین اور کلیات پہ نظر ڈالیے گا تو خواجہ محمد میر اثر کا، یہ اثر کون تھے؟ میر درد کے بھائی تھے، جی بھائی تھے۔ تو اثر کا دیوان بھی پہلی بار دیوان اثر کے نام سے مولوی عبدالحق نے مرتب کر کے 1930 میں انجمن سے شائع کیا۔ دیوان بہرام جی جاماست جی بہرام، یہ ان کا دیوان مسلم ضیائی نے ایڈٹ کیا تھا، جسے انجمن نے 42 میں شائع کیا۔ دیوان تاباں، میر عبدالحی تاباں کا دیوان مولوی عبدالحق نے مرتب کر کے مقدمے کے ساتھ 1935 میں شائع کیا۔ اور دیوان جوشش عظیم آبادی کا دیوان قاضی عبدالودود سے مرتب کرایا اور 1941 میں انجمن نے شائع کیا۔ اسی طرح سے دیوان فائز ہے، فائز دہلوی کا دیوان مسعود حسن رضوی نے مرتب کیا، اور جسے انجمن نے شائع کیا۔ فائز دہلوی کو مسعود حسن رضوی ادیب شمالی ہند کا پہلا شاعر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دیوان نذیر اکبر آبادی کو فرحت اللہ بیگ نے مرتب کیا تھا، اس کو انجمن نے 42 میں شائع کیا۔ دیوان یقین، انعام اللہ خان یقین کا دیوان، دہلی کے یہ بھی شاعر تھے، کلاسیکی شعراء میں شمار ہوتے ہیں، فرحت اللہ بیگ نے، فرحت اللہ بیگ وہی جو اردو کے خاکہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے، تو ان سے مرتب کرایا گیا اور 1930 میں انجمن نے شائع کیا۔ فانی بدایونی، باقیات فانی کے نام سے تو ان کا مجموعہ شائع ہو چکا تھا، لیکن بہت سا کلام اس باقی رہ گیا تھا۔ نام تو باقیات ہے لیکن اس میں سارا کلام فانی کا شامل نہیں ہو سکا تھا، تو عرفانیات فانی کے نام سے اسے مرتب کرا کے انجمن نے
1939 میں شائع کیا۔ کلیات ولی، ظاہر ہے ولی تو اردو شاعری کا ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، محمد حسین آزاد نے کہہ دیا تھا کہ بابا آدم ہے، اور یہ جملہ جو ہے نا، یا یہ فقرہ اسی طرح سے مشہور ہو گیا کہ اردو شاعری کا بابا آدم ہے۔ حالانکہ بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا نا کہ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، لیکن جو مقولہ مشہور ہو گیا بابا آدم کے نام سے کہ ولی بابا آدم ہے اردو شاعری کا، تو اس ولی کا کلیات سب سے پہلے احسن مارہروی ظاہر ہے علی گڑھ کے شعبہ اردو میں استاد تھے ایک زمانے میں ابتدائی دور میں، تو احسن مارہروی سے مرتب کرا کے شائع کیا انجمن نے 1927 میں، اور اس کے بعد سے پھر نور الحسن ہاشمی، آپ ان کو جانتے ہی ہیں، علی گڑھ کے اولڈ بوائے تھے اور علی گڑھ میں استاد بھی رہے کچھ دن، اور علی گڑھ کے ابتدائی دور کے پی ایچ ڈی تھے، دلی کا دبستان شاعری ان کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے مرتب کیا تھا کلیات ولی مختلف نسخوں سے مقابلہ کر کے اور اضافے کے ساتھ، تو اس کو انجمن نے 1943 میں شائع کیا۔ اس کے بعد سے پھر اس کے بہت سارے ایڈیشن آئے، این سی پی ایل سے بھی اس کا ایڈیشن آ گیا ہے۔ لئیق صلاح جو وہاں تھیں، حیدرآباد کی تھیں، وہ گلبرگہ میں تھیں، خاتون، ان کا انتقال ہوا ابھی چند سال پہلے، تو لئیق صلاح نے بھی اس پہ نظر ثانی کی تھی، اور این سی پی ایل سے پھر وہ ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ اسی طرح سے پنڈت کیفی تھے، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی دہلوی، جن کی ایک مثنوی تھی جگ بھی تھی، اس کو 1936 میں انجمن نے شائع کیا۔ جنگ نامہ عالم علی خان غضنفر حسین کا وہ تھا، منظوم جنگ نامہ تھا، اس کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ اس میں نواب آصف جاہ نظام الملک اور عالم علی خان دکن کے صوبے دار تھے، ان کی باہمی جنگ کا احوال پورا مثنوی کی صورت میں نظم کر دیا گیا ہے۔ اس کو مولوی عبدالحق نے قلمی نسخے سے مرتب کیا۔ میر اثر کی، خواجہ محمد میر اثر کی مثنوی تھی خواب و خیال، بڑی مشہور مثنوی ہے، اس کو انہوں نے مولوی عبدالحق نے ایڈٹ کیا اور انجمن سے شائع کیا 1926 میں۔ سید ہاشمی فرید آبادی کی سہ نظم ہاشمی تھی، اس کو مرتب کیا۔ اسی طرح سے مولوی عبدالحق کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے، مثنوی قطب مشتری کو پہلی بار انہوں نے ایڈٹ کر کے اور 1939 میں شائع کیا۔ آپ کو معلوم ہی ہے قطب مشتری کی تدوین مولوی عبدالحق کے بعد حمیرہ جلیلی نے بھی کی، وہاب اشرفی نے بھی کی، لیکن وہاب اشرفی کا تو بہت ہی ناقص ہے۔ حمیرہ جلیلی سے امید تھی کہ وہ دکن کی ہیں تو وہ اس مثنوی کو صحت متن کے ساتھ ایڈٹ کریں گی، لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، مختصر یہ کہنا ہے کہ مولوی عبدالحق نے جو متن پیش کر دیا تھا قطب مشتری کا، اس پہ ان دونوں میں سے کسی نے کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ بے شمار اغلاط اس میں شامل کر دیں۔ ابھی چند سال پہلے البتہ وہ بہت ہی قابل تعریف ہے متن، میم نون سعید نے بنگلور سے، میم نون سعید وہاں استاد سے اردو کے، آپ ان کا نام جانتے ہیں، میم نون سعید، پروفیسر میم نون سعید نے قطب مشتری کو ایڈٹ کیا ہے۔ وہ واقعی صحت متن کے اعتبار سے اور اصول تدوین کا بہترین نمونہ ہے۔ رشید حسن خان کے اصول متن کی اور ان کے مدونہ متون کی یادگار انہوں نے تازہ کر دی، سعید صاحب نے۔ قطب مشتری کا سب سے صحت مند ایڈیشن انہی کا مرتب کیا ہوا ابھی چند سال پہلے شائع ہوا ہے۔ اس کو مولوی عبدالحق کے متن پہ اضافہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شاعری کا انتخاب اگر دیکھیے گا تو انتخاب جدید، یہ شعراء عصر کے کلام کا انتخاب ہے، 1914 سے 1942 تک کی شعراء کے کلام کا اس میں انتخاب شامل کیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی عزیز احمد نے اس کو مرتب کیا تھا، لیکن سرور صاحب نے اس پہ نظر ثانی کی اور اس میں بہت سا اضافہ کیا، اس لیے اب دونوں اس کے مرتب بنے۔ تو انتخاب جدید مرتبہ آل احمد سرور اور عزیز احمد کے نام سے وہ 1943 میں شائع ہوا، اور اس کے بہت سارے ایڈیشن پھر آگے نکلے، 1950 میں، 1958 میں، 65 میں، 73 میں، انجمن ترقی اردو ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ سے اس کے
مختلف ایڈیشن شائع ہوتے رہے۔ اسی طرح سے داغ دہلوی کے کلام کا انتخاب مولوی صاحب نے مرتب کیا انتخاب داغ کے نام سے، جو 1946 میں شائع ہوا۔ انتخاب ذوق و ظفر، یہ ایک ہی میں بہادر شاہ ظفر کا اور ان کے استاد شیخ ابراہیم ذوق کے دونوں کے کلام کا انتخاب ایک ہی جلد میں ایک ہی ساتھ شائع ہوا۔ ذوق کا انتخاب پنڈت کیفی نے مرتب کیا تھا اور ظفر کا انتخاب شان الحق حقی نے مرتب کیا تھا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، محمد حسین آزاد نے بھی یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ ظفر کا، بہادر شاہ ظفر کا بہت سارا کلام ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ذوق نے ان کو لکھ کے اپنی طرف سے دے دیا ہے۔ تو شان الحق حقی نے اس میں انتخاب ظفر میں جو مقدمہ لکھا ہے تقریباً 50 صفحے کا، وہ بہت ہی عالمانہ مقدمہ ہے، اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ذوق کا رنگ سخن دیکھ لیجئے، ان کے مضامین دیکھ لیجئے، پسندیدہ مضامین جو ان کی غزلوں میں آئے ہیں، اور ان کا انداز بیان اور ان کا اسلوب دیکھ لیجئے، اور بہادر شاہ ظفر کے مضامین دیکھ لیجئے، موضوعات دیکھ لیجئے، اور ان کا انداز بیان دیکھ لیجئے۔ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ذوق نے اپنا کلام بہادر شاہ ظفر کو دے دیا ہو؟ اور اس لیے کہ دونوں کا رنگ سخن الگ الگ ہے۔ تو محمد حسین آزاد کا یہ دعویٰ یا یہ افواہ یہ بالکل باطل قرار پاتی ہے کہ ظفر کا بہت سارا کلام ذوق کا دیا ہوا ہے یا ذوق کے زور طبع کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بہت ہی عمدہ انتخاب ہے، اور دونوں کے مقدمے بڑے اہم ہیں۔ انتخاب ذوق و ظفر کے نام سے 1945 میں انجمن نے شائع کیا تھا۔ اسی طرح سے وحید اکبر آبادی سے اکبر آباد کے شاعر تھے آگرے کے، تو ان کا انتخاب وحید کے نام سے سید حسن علی زیبا نے مرتب کیا تھا۔ 1939 میں انجمن نے یہ انتخاب شائع کیا۔ سب سے اہم انتخاب میر کا ہے، انتخاب کلام میر کے نام سے خود مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، اور 1920 میں پہلی دفعہ انتخاب کلام میر کو شائع کیا، اور اس کے بعد سے اب تک اس کے جانب 20ویں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ میر کے اس انتخاب میں کئی اہم اشعار، کئی عمدہ اشعار میر کے شامل نہیں ہو سکے تھے، جیسے آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا یہ شعر، اتنا اہم شعر، اتنا عمدہ شعر، یہ مولوی عبدالحق کے مرتبہ انتخاب کلام میر میں موجود نہیں۔ اسی طرح سے کئی عمدہ اشعار میر کے جو انتخاب میں ہونے چاہیے تھے وہ شامل ہونے سے رہ گئے۔ اسی طرح سے متن میں جا بجا خامیاں نظر آتی ہیں، اور ایک شعر بھی جو میر کا نہیں ہے بلکہ حضور عظیم آبادی کا ہے، حضور دہلوی کا ہے، خواجہ میر درد کے شاگرد تھے حضور دہلوی، ان کا ہے یہ جو چشمے پرآب ہیں دونوں ایک خانہ خراب ہیں دونوں، میر کی غزل کے مطلع کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ میر کی غزل کا مطلع نہیں ہے، یہ حضور دہلوی کا شعر ہے۔ غلطی سے یہ پتہ نہیں کیسے منسوب ہو گیا میر کے نام سے، اور سب سے پہلی غلطی جو مجھے نظر آئی وہ مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں اس شعر کا انتساب میر سے کیا تھا، اور میر کے کلام کی خصوصیات جو اس شعر کے حوالے سے انہوں نے ایک پیراگراف میں بیان کی مولانا حالی نے، اب وہ سب باطل ہو گئیں، وہ سب غلط ہو گئیں، اس لیے کہ یہ تو میر کا شعر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک شعر بہت ہی مطلب کہ اس کا متن ایک لفظ میں تحریف ہونے کی وجہ سے اس کا شعر کا مفہوم کچھ کا کچھ ہو گیا۔ جانا نہ تھا سرانے سے مجھ مختصر کے ہے، مختصر لکھ دیا، حالانکہ وہ صحیح لفظ محتضر ہے۔ محتضر کہتے ہیں جو حالت احتضار میں ہو، یعنی جان کنی کی حالت میں ہو، مرنے کے قریب المرگ ہو۔ تو محتضر کو مولوی عبدالحق نے مختصر کر دیا، اور لفظ مختصر سے اس شعر کا متن بھی بگڑ گیا اور معنی بھی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ تو اگر ان چند غلطیوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ انتخاب کلام میر یہ متداول ہے، اور یہی آج تک مختلف یونیورسٹیز کے اور کمپٹیشن کے نصابات میں
یہی شامل ہے اور یہی پڑھایا جاتا رہا ہے۔ مزامیر کے نام سے جعفر علی خان اثر نے بھی میر کا انتخاب مرتب کیا تھا، اسی طرح سے اور کئی لوگوں نے انتخاب مرتب کیا، لیکن سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ متداول یہ انتخاب کلام میر مولوی عبدالحق کا ہی مرتب کردہ ہے۔ اسی طرح سے ادب الجاہلی ہے، یہ طٰہٰ حسین مصری کی عربی زبان کی تاریخ ہے، عربی ادب کی تاریخ ہے۔ اس کا ترجمہ سر آواز کلیئر نہیں ہے۔ جی معاف کیجیے گا۔ ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا عربی ادب کی تاریخ ہے طٰہٰ حسین مصری کی ادب الجاہلی۔ ادب الجاہلی کا ترجمہ مفتی محمد رضا انصاری نے، فرنگی محل کے آپ جانتے ہی ہوں گے، اور ایک زمانے میں یہ انجمن ترقی دلی یو پی اردو اکیڈمی کے سیکریٹری بھی تھے، محمد رضا انصاری صاحب۔ انہوں نے ترجمہ کیا تھا ادب الجاہلی کا اردو میں عربی سے، 1946 میں انجمن نے اس کو بھی شائع کیا۔ ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ سید عبداللہ کی کتاب تھی، ان کا ایک طرح سے ڈیلٹ کا مقالہ تھا، جس کا اردو ترجمہ یا تلخیص انجمن نے 1942 میں شائع کیا۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے اردو ادب کی جو تاریخ لکھی جائے گی، جس نے بھی لکھی یا لکھے گا، وہ مولوی عبدالحق صاحب کے اس کتابچے سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ انجمن نے اس کو 1931 میں شائع کیا تھا، پھر اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی عبدالحق نے کراچی جانے کے بعد اس کو ریوائز کیا، بہت سی چیزیں اس میں سے حذف کی اور بہت سی نئی چیزوں کا نئی تحقیقات کے لحاظ سے اضافہ کیا، مگر ہماری موجودہ انجمن جو ہے، انجمن ترقی اردو ہند دلی، وہ پرانے ایڈیشن کی ہی کاپی کرتی آئی ہے آج تک۔ اسی طرح سے تاریخ ادبیات ایران براؤن کی کتاب تھی انگریزی کی، اس کا ترجمہ سید سجاد حسین نے کیا۔ اور اسی طرح سے تاریخ ادبیات ایران در عہد جدید ہے، یہ بھی براؤن کی انگریزی کتاب ہے، اس کا ترجمہ وحاج الدین احمد کنتوری نے کیا، انجمن نے اس کو بھی شائع کیا 1939 میں۔ تو عربی ادب کی تاریخ اور فارسی ادب کی تاریخ دونوں کا ترجمہ انجمن نے شائع کیا۔ ترکوں کی اسلامی خدمات اور ان کی زبان و ادبیات، اب دیکھیے ترکی ادب کے بارے میں بھی انگریزی میں مقالہ تھا جولیس جرمانس کا، اس کو سید وحاج الدین نے ترجمہ کیا، 1932 میں انجمن نے شائع کیا۔ مولوی عبدالحق نے جو یہاں وہاں خطبے دیے تھے، اردو کے سلسلے میں جو کانفرنسیں ہوتی تھیں، جلسے ہوتے تھے، اور مولوی عبدالحق اس میں خطبات پیش کرتے تھے، وہ خطبات عبدالحق کے نام سے 2 جلدوں میں شائع ہوئے، 1939 میں، 1944 میں انجمن ترقی اردو نے شائع کیا۔ گارساں دیتاسی جو مشہور مستشرق تھا اور وہ پیرس یونیورسٹی کے مدرسہ السنہ مشرقیہ میں 50 برس تک اردو کا استاد رہا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ ہندوستان کبھی نہیں آیا، لیکن سال بسال ہندوستان میں اردو کی ترقی کا، اردو میں کون کون سی نئی کتابیں شائع ہوئیں، کون کون سے اخبارات نکلے، پوری اردو کی صورتحال سے وہ واقفیت حاصل کرتا تھا، وہاں بیٹھے بیٹھے پیرس یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے، اور وہاں اپنے شاگردوں کو وہ فرانسیسی میں لیکچر دیتا تھا۔ تو خطبات گارساں دیتاسی کے نام سے انجمن نے فرانسیسی سے اردو میں ترجمہ کرایا اور اس کو شائع کرایا۔ 4 جلدیں ہیں، 2 جلدیں تو خطبات گارساں دیتاسی کے نام سے شائع ہوئیں، اور 2 جلدیں مقالات گارساں دیتاسی کے نام سے شائع ہوئیں۔ بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یا تو 4 جلدیں خطبات کے نام سے شائع ہوتی ہیں یا 4 جلدیں مقالات کے نام سے شائع ہوتی ہیں۔ 2 جلدیں خطبات کے نام سے کیوں شائع ہوئیں اور 2 جلدیں مقالات کے نام سے کیوں شائع ہوئیں، خیر اس پہ بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے روسی ادب کے روسی زبان و ادب کی تاریخ 2 حصوں میں، 2 جلدوں میں محمد مجید نے لکھی تھی، یہ بڑی مشہور کتاب ہے روسی ادب،
1940 में अंजुमन ने इसको शाया किया। मरहूम दिल्ली कॉलेज जिक्र आया था कि 1825 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी ज़बान में साइंसी उलूम के फ़रोग़ के लिए दिल्ली में, जो अब ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है, दिल्ली कॉलेज कायम किया था। मौलवी अब्दुल हक ने सबसे पहले उसकी तारीख लिखी, और चूंकि वो कॉलेज 57 के हंगामे के बाद एक तरह से ख़त्म हो गया था, इसीलिए उस कॉलेज को मौलवी साहब ने मरहूम के नाम से याद किया। मरहूम दिल्ली कॉलेज, ये दिल्ली कॉलेज की तारीख है। आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे कि मौलवी अब्दुल हक के बाद दिल्ली कॉलेज की तारीख मालिक राम ने भी लिखी है, कदीम दिल्ली कॉलेज के नाम से, लेकिन मौलवी अब्दुल हक का बुनियादी काम है। इसी तरह से अल्ताफ हुसैन हाली के मकालात 2 जिल्दों में अंजुमन ने 1934 में शाया किए। अब शोराए उर्दू के तज़किरों पे अगर एक निगाह डालिएगा तो गर्देजी का तज़किरा है, तज़किरा रेख्ता गोयां, 1933 में मौलवी अब्दुल हक ने इसको मखतूते से एडिट किया। मीर हसन दहलवी जो सहरुल बयान के, मसनवी सहरुल बयान के शायर हैं, वो तज़किरा निगार भी थे, आप जानते ही हैं। तज़किरा शोराए उर्दू के नाम से उनका बड़ा अहम तज़किरा है। इसको हबीबुर रहमान खां शिरवानी ने मुरत्तब किया था, 1922 में अंजुमन से शाया हुआ। तज़किरा हिंदी गुलाम हमदानी मुसफ़ी का तज़किरा है, जिसे मौलवी अब्दुल हक ने एडिट करके 1933 में शाया किया। चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफीक का तज़किरा है, जिसको मौलवी अब्दुल हक ने मखतूते से एडिट करके 1928 में शाया किया। इसी तरह से रियाजुल फुसहा है, तज़किरा हिंदी गोयां, ये भी मुसफ़ी का तज़किरा है। आपको पता ही है, मुसफ़ी ने 3 तज़किरे मुरत्तब किए थे, 3 तज़किरे लिखे थे, 2 तो शोराए उर्दू का और तीसरा इक़्द सुरैया के नाम से शोराए फ़ारसी का। तो ये तीनों तज़किरे मुसफ़ी के अंजुमन तरक्की उर्दू ने ही शाया किए। तज़किरा हिंदी गोयां या रियाजुल फुसहा, ये भी मौलवी अब्दुल हक का मुरत्तब किया हुआ है, 34 में शाया हुआ। इक़्द सुरैया फ़ारसी गो शोरा का तज़किरा है, मौलवी अब्दुल हक ने इसे भी एडिट किया, 1934 में शाया हुआ। इक़्द सुरैया में अलबत्ते ये ब्लंडर हो गई थी कि नमूना कलाम तमाम हज़फ हो गया था। जितने इसमें शोरा का इंदराज है और उनके जो नमूने कलाम थे, नमूने कलाम को इख्तिसार मलहूज़ रखते हुए कि ज़ख़ामत न बढ़ जाए किताब की, मौलवी साहब ने उसको हज़फ कर दिया था। इसकी वजह से ये तज़किरे की सूरत ही मसख़ हो गई थी। बाद में इसको अफ़सर सिद्दीक़ी अमरोहवी, जो बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ थे और अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ, कराची में थे, अंजुमन तरक्की उर्दू कराची में, तो उन्होंने इसको एडिट किया था, लेकिन इक़्द सुरैया का कलमी नुस्ख़ा उनको मुयस्सर नहीं आ सका था। इत्तेफ़ाक से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने इक़्द सुरैया को नए सिरे से एडिट किया। इसके तीनों नुस्खे मैंने देखे, खुदाबख्श लाइब्रेरी का, रज़ा लाइब्रेरी रामपुर का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आज़ाद लाइब्रेरी में कलमी नुस्ख़ा था उसको, तीनों नुस्खे मैंने कलमी नुस्खे, और वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा ही अशार थे जो मौलवी अब्दुल हक ने हज़फ कर दिए थे, तो उन तमाम अशार को हमने अपनी तदवीन में शामिल कर दिया है। ये तज़किरा जो है यहाँ से ही मैंने छपवा दिया था और फिर मजलिस तरक्की अदब लाहौर से भी 1914 में शाया हो चुका है। इसी तरह से नवाब इब्राहिम खां खलील का तज़किरा है, गुलदारी इब्राहिम माँ गुलशन हिंद, इसको भी मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने मुरत्तब किया था, मौलवी साहब ने 1934 में शाया किया। गुले अजायब है असद अली खां तमन्ना का, इसको ही मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया। मखज़न शोरा है नूरुद्दीन हुसैन खां फ़ाइक़ रिज़वी का, 33 में मौलवी अब्दुल हक ने इसको ही मुरत्तब करके मुक़द्दमे के साथ 1936 में शाया किया। मखज़न शोरा, इसी तरह से मखज़न निकात है क़ायम चाँदपुरी का, ये भी बहुत अहम तज़किरा है, 1929 में मौलवी अब्दुल हक ने इसको ही मुरत्तब किया। मीर का तज़किरा निकातुश्शोरा, ये शोराए उर्दू का पहला तज़किरा है, आप जानते ही हैं। सबसे पहले इसको हबीबुर रहमान खां शिरवानी ने मुरत्तब किया था, 1919 में शाया हुआ ये, और दोबारा इसको मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया जो 1935 में उनके मुक़द्दमे के साथ अंजुमन से शाया हुआ। ये दोनों एडिशन अंजुमन से निकले, और उसके बाद से तो फिर महमूद इलाही साहब ने और मोइनुद्दीन अकील साहब ने इस पे इजाफ़ा किया नुस्ख़ा लंदन के हवाले से, निकातुश्शोरा को उसको एडिट किया, और रेहाना खातून ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है, वो बहुत ही ख़राब तर्जुमा है लोग बताते हैं। तो बहरहाल ये निकातुश्शोरा
کہ 2 ایڈیشن تو دونوں ایڈیشن انجمن سے ہی شائع ہوئے۔ ادب اور زندگی اختر حسین رائے پوری کا مقالہ ہے اور ترقی پسند تحریک کے وہ بنیاد گزاروں میں سے تھے، اور اس کو بھی سب سے پہلے تو رسالہ اردو میں مولوی عبدالحق نے 1935 میں شائع کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ترقی پسند تحریک تو 1936 میں شروع ہوئی ہے، لیکن اختر حسین رائے پوری کا یہ ادب اور زندگی یہ مقالہ جولائی 1935 میں شائع ہوا۔ یہ طویل ہے اور اسی کی زائد کاپیاں مولوی عبدالحق نے الگ سے کتابی صورت میں نکلوا لی تھی۔ علامہ اقبال پہ ان کی زندگی اور ان کی شاعری اور ان کے فلسفے پر سیر حاصل گفتگو جو کی گئی تھی، مضامین جو لکھے گئے تھے، 1938 میں اصل میں علامہ اقبال کے انتقال کے بعد رسالہ اردو کا اقبال نمبر مولوی عبدالحق نے نکالا تھا۔ اسی اقبال نمبر کو کتابی صورت میں اقبال کے نام سے 1940 میں پھر کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا۔ بزم اکبر کے نام سے مولوی قمر الدین احمد بدایونی کی کتاب 1940 میں شائع ہوئی۔ اکبر الہ آبادی پہ تو ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن بزم اکبر قمر الدین احمد بدایونی کی پہلی اور بنیادی کتاب ہے جسے انجمن نے شائع کیا۔ اکبر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں ان کا کیا حصہ ہے، مشرق اور مغرب کی آویزش ان کے ہاں بہت ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم کتاب ہے پرتھی راج راسا مطالب و تنقید و تبصرہ، محمود خان شیرانی کی کتاب ہے، جسے انجمن نے 1943 میں شائع کیا۔ تنقید شعر العجم ہے، یہ بھی حافظ محمود خان شیرانی کی کتاب ہے جو 1942 میں شائع ہوئی۔ شعر العجم 5 جلدوں میں شعر العجم کی جو 5 جلدیں ہیں علامہ شبلی نعمانی کی، جو فارسی زبان فارسی شاعری کی تاریخ ہے، بنیادی طور پہ فارسی شاعری کی تاریخ اور تنقید ہے، لیکن چوتھی جلد شعر العجم کی اس اعتبار سے اہم ہے کہ انہوں نے شاعری کی تعریف اور شاعری کے مبادیات سے تقریباً 50-55 صفحے میں بحث کی ہے، اور اسی میں انہوں نے محاکات کا تصور دیا ہے۔ تخیل اور محاکات کا تصور شبلی کی شعر العجم چوتھی جلد میں ہے، اور لیکن وہ تاریخی اعتبار سے اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ فارسی شاعری کی جو تاریخ اس میں لکھی ہے تو اس میں فیکٹ کی اور سنین کی بہت ساری غلطیاں، بلنڈرز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علامہ شبلی کے خلاف کچھ کہیے تو بہت سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ تو حافظ محمود خان شیرانی نے تنقید شعر العجم کے نام سے مضامین لکھنا شروع کیے تھے رسالہ اردو میں، اور ان تمام مضامین کو اکٹھا کر کے انجمن نے پھر شیرانی صاحب کے ذریعے سے ہی اس کو مجموعے کی صورت میں 1942 میں شائع کر دیا۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ارے صاحب یہ تو مولوی عبدالحق جو ہے نا وہ حالی کے پروردہ تھے اور حالی کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، شبلی سے وہ چڑھتے تھے، پتہ نہیں کیوں چڑھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کتاب لکھوائی تھی۔ بھلا ایک موٹی سی بات ہے کہ کسی کے کہنے سے کسی کی تحریک پہ کوئی اتنی مخالفت میں کسی کی مخالفت میں اتنی ضخیم کتاب لکھ دے گا بھلا؟ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ مولوی عبدالحق نے خود جو تنقیدی مضامین اور تبصرے لکھے تھے وہ چند تنقیدات عبدالحق کے نام سے وہ انجمن نے شائع کیا۔ ریاض خیر آبادی جو خمریات کے اتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شراب کو انہوں نے کبھی چھوا بھی نہیں، منہ لگانا تو دور کی بات ہے، شراب کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن خمریات کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو خمریات پڑھتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ خمریات پڑھیے گا آپ، ورنہ معنی بدل جائیں گے۔ رئیس احمد جعفری ندوی نے رند پارسا کے نام سے یہ کتاب لکھی تھی جو 1945 میں انجمن سے شائع ہوئی، رند پارسا۔ اس میں ریاض خیر آبادی کی سوانح اور ان کے کلام پر تبصرہ ہے۔ ذکر آیا تھا شیخ چاند کا چندہ مصر کے حوالے سے۔ سودا پہ بنیادی کام شیخ چاند مرحوم کا تھا جو جامعہ عثمانیہ میں انہوں نے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مولوی عبدالحق جامعہ عثمانیہ میں وحید الدین سلیم کے انتقال کے بعد جامعہ عثمانیہ کے صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے تھے 1930 میں، تو انہی کی نگرانی میں سودا پہ شیخ چاند مرحوم نے کام کیا تھا۔ یہ نوجوان تھے اور اب یہ کتاب ان کا یہ مقالہ پریس میں تھا جب تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے مخطوطات سودا کے اتنے مخطوطات دیکھے تھے کہ مخطوطات کا وائرس ان کو لگ گیا اور ان کو ٹی بی ہو گئی،
شیخ چاند کو. بڑے ذہین آدمی تھے, بہت محنتی تھے. سودا پہ ان کا بنیادی کام ہے. بعد میں آپ نے دیکھا خلیق انجم نے بھی کام کیا ہے سودا پہ, لیکن شیخ چاند نے جو ماڈل اور نمونہ فراہم کر دیا تھا وہ صرف سودا ہی کے سلسلے میں نہیں, بلکہ تحقیق کس طرح سے کی جاتی ہے, تحقیقی اصول اور ضوابط کو کس طرح سے روب عمل لایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیے گا شیخ چاند کا مقالہ سودا تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ریسرچ اسکالر ہیں, آپ میں سے جو ریسرچ اسکالر ہیں ضرور پڑھیے گا. فردوسی پر 4 مقالے, یہ بھی حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے اور جو 1942 میں انجمن سے شائع ہوئی. فن شاعری پوئٹکس ارسطو کی مشہور کتاب ہے فن پوئٹکس, جس کا ترجمہ سب سے پہلے عزیز احمد نے کیا تھا, بوتیقا کا انگریزی سے ترجمہ کیا تھا, 1941 میں شائع ہوا. بوتیقا کا ترجمہ بعد میں شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھی کیا, بوتیقا کے نام سے ہی. اور اسی طرح سے جمیل جالوی کتاب ہے ارسطو سے ایلیٹ تک, اس میں بھی یہ بوتیقا کا ترجمہ شامل ہے, ظاہر ہے. پھر اسی طرح سے علی گڑھ میں ایک استاد سے انگریزی کے پروفیسر محمد یاسین صدیقی, کلاسیکی مغربی تنقید ان کی کتاب ہے, اس میں ہی بوتیقا کے مطالب آ گئے ہیں, ترجمہ آ گیا ہے. تو بوتیقا کو اردو میں تو کئی لوگوں نے پیش کیا ہے, لیکن سب سے پہلا ترجمہ عزیز احمد کا ہے. اور عزیز احمد نے جو اس پہ مقدمہ لکھا ہے, ترجمے کے ساتھ ساتھ بوتیقا پر مقدمہ لکھا ہے, وہ بہت ہی عمدہ ہے, بہت ہی شاندار ہے. اور کتھارسس کی اور میمیسس کی جو بحث ہے, بوتیقا کے 2 اہم مباحث ہیں, میمیسس اور کتھارسس. تو اس پہ عزیز احمد نے اس کی بہت عمدہ انداز میں تشریح کی ہے. بعد میں شمس الرحمن فاروقی نے مقدمہ لکھا اور بوتیقا کا ترجمہ کیا. فاروقی صاحب کا ترجمہ سر آنکھوں پہ, لیکن بنیادی کام عزیز احمد کا ہے ترجمے کے سلسلے میں. بوتیقا کے ترجمے کے سلسلے میں وہی پڑھنے کی چیز ہے. انجمن نے اس کو 1941 میں شائع کیا تھا. صحافت پہ آج کل صحافت کا بہت زور ہے, تو چودھری رحم علی ہاشمی کی کتاب تھی فن صحافت, اس کو 1943 میں انجمن نے شائع کیا. اسی طرح سے عبد الرحمن بجنوری, ظاہر ہے ان کا قول تو آپ جانتے ہی ہیں, ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں, مقدس وید اور دیوان غالب. تو محاسن کلام غالب کے نام سے بجنوری علی گڑھ کے پروڈکٹ تھے. تو محاسن کلام غالب ان کی کتاب تھی, 1921 میں انجمن نے شائع کی. اور یہ تاثراتی تنقید کا نمونہ ہے. محاسن کلام غالب, اس کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں صرف غالب کے کلام کے محاسن کا جائزہ لیا گیا ہے, محاسن سے بحث کی گئی ہے, معائب سے کوئی سروکار نہیں رکھا گیا ہے. اور اسی وجہ سے عبد الرحمن بجنوری کہیں کہیں طرفداری کا یا جانبداری کا شکار ہو گئے ہیں, اور انہوں نے جذباتیت سے کام لیا ہے اور غالب کی مبالغی کے ساتھ تعریف کی ہے. ایک بات یہاں اور اشارہ ضروری ہے کہ یہ نسخہ حمیدیہ کے لیے لکھا تھا. نسخہ حمیدیہ غالب کے کلام کا جو قلمی نسخہ بھوپال میں دریافت ہوا تھا, اس پر اس کا یہ مقدمہ ہے جو بجنوری نے لکھا تھا. تو آپ اس کو اسی حوالے سے دیکھیے گا. غالب کا جو متداول کلام ہے اس کے حوالے سے اس بجنوری کے مقدمے کو نہ دیکھیے گا, محاسن کلام غالب کو نہ دیکھیے گا, بلکہ نسخہ حمیدیہ کے حوالے سے دیکھیے گا. بہرحال ملک محمد جائسی سے متعلق کتاب ہے سید قلب مصطفیٰ کی, اسے بھی انجمن نے 41 میں شائع کیا. نصرتی جو بیجاپور کا ملک الشعراء تھا, اس کے حالات اور کلام پر مولوی عبدالحق نے ایک کتاب لکھی, اس کو بھی انہوں نے 1938 میں انجمن سے شائع کیا. ہماری شاعری مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب ہے, جو کہا جاتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کا جواب ہے. اب اس تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت ہے نہ موقع ہے. 1927 میں رضوی صاحب کی کتاب ہماری شاعری کو بھی انجمن نے
شائع کیا تھا۔ اسی طرح سے اب متفرقات پہ آئیے تو آرائش محفل ہے شیر علی افسوس کی، یہ منشی سجان رائے بھنڈاری کی خلاصۃ التواریخ کا اردو ترجمہ ہے حذف اور اضافی کے ساتھ، اس کو انجمن نے شائع کیا۔ پیام شباب قاضی نذر الاسلام کی بنگالی نظموں کا اردو ترجمہ ہے جسے اختر حسین رائے پوری نے کیا تھا، اسے انجمن نے شائع کیا۔ جاپانی بچوں کے گیت نور الحسن برلاس کا ترجمہ ہے جاپانی سے براہ راست انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ پنڈت کیفی کتاب خمسہ کیفی اس کو انجمن نے شائع کیا۔ اسی طرح سے تربیہ خداوندی ہے ڈیوائن کامیڈی، دانتے کی مشہور کتاب ہے، مشہور تصنیف ہے ڈیوائن کامیڈی، اس کا ترجمہ عزیز احمد نے کیا تھا 1941 میں انجمن نے شائع کیا۔ تو گویا آپ دیکھیے گا عالمی ادبیات سے متعلق جو تاریخ کی کتابیں تھیں وہ بھی، اور عالمی ادبیات کے جو شاہکار تھے، چاہے وہ ڈرامے ہوں یا مثنویاں ہوں یا رزم نامے ہوں یا بچوں کا ادب ہو، سب انجمن نے ہی شائع کیا۔ روسی ادب، فرانسیسی ادب، فارسی ادب، عربی ادب، سب۔ اسی طرح سے ہماری قومی زبان، یہ سر تیج بہادر سپرو انجمن کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اردو کی حمایت میں لکھا تھا وہ کتاب بھی۔ اسی طرح سے اردو کی ریڈریں اور درسیات بھی انہوں نے انجمن نے شائع کی، نصابی کتاب ہائی اسکول سے لے کے شروع سے لے کے اور انٹرمیڈیٹ کے لیول تک کی اردو کی ریڈریں اور درسیات مرتب کی۔ اب میں مختصر میں اب آگے بڑھتا ہوں، دائرہ وقت آپ کا ختم ہونے والا ہے۔ لسانیات سے متعلق دیکھیے گا تو اردو صرف و نحو اور قواعد اردو مولوی عبدالحق نے خود مرتب کی۔ قواعد اردو 1914 میں شائع ہوئی تھی، یعنی اس کتاب کو 100 برس سے زیادہ ہو گئے۔ 1914 میں شائع ہوئی تھی اور آج ہم 1924 میں بات کر رہے ہیں، 110 سال ہو گئے، لیکن یہ کتاب اپنی اہمیت کے لحاظ سے آج بھی زندہ ہے اور آج بھی قابل مطالعہ ہے۔ دریائے لطافت انشاء دہلوی کی، انشاء اللہ خان انشاء دہلوی کی ہے، اس کو ہی مولوی عبدالحق نے پہلے تو اس کا متن چھاپا اور اس کے بعد سے پنڈت کیفی سے ہی اس کا ترجمہ کروایا، فارسی سے اردو میں ترجمہ۔ تو دریائے لطافت کا متن مولوی عبدالحق نے خود مرتب کر کے شائع کیا اور پنڈت کیفی سے اس کا ترجمہ کرا کے شائع کیا۔ ہمارا رسم الخط، یہ مولوی عبدالقدوس ہاشمی کی کتاب ہے، یہ 1939 میں انجمن سے شائع ہوئی پتلی سی کتاب ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن 41 میں بھی آیا تھا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے، میں درخواست کروں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے، ہمارا رسم الخط۔ تو آج کل جو یہ ہوتا ہے نا کہ اردو کا رسم الخط چینج کر دیجئے، ناگری لپی کر دیجئے اور رومن کر دیجئے اور فلاں کر دیجئے، چلاں کر دیجئے، تو آپ کو اس کتاب میں اپنے اردو رسم الخط کے سلسلے میں اور اس کو قائم رکھنے میں، اس کو مستحکم رکھنے میں بہت سی باتیں، کارآمد باتیں مل جائیں گی، اس کا جواز فراہم ہو جائے گا۔ رسم الحق تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہوتا ہے کسی بھی زبان کے لیے۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، پتلی سی کتاب ہے۔ اب تراجم کے سلسلے میں اصطلاحات کا ہونا ضروری ہے، تو انجمن نے اصول اصطلاحات سازی اور فرہنگ اور لغات کی ترتیب اور تدوین پہ ہی بہت زیادہ توجہ دی۔ سب سے پہلے تو اصطلاحات جغرافیہ، یہ ابرار حسین قادری نے یہاں علی گڑھ میں ہی استاد سے ان کے ذریعے سے مرتب کرا کے شائع کی۔ خالق باری، جس کو امیر خسرو کی تصنیف سمجھا جاتا تھا، حفظ اللسان خالق باری، یہ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے، حافظ محمود خان شیرانی نے اس کو مرتب کیا اور شائع ہوئی۔ دا اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری مولوی عبدالحق نے مرتب کی۔ اس زمانے کے بہت سے انگریزی دانوں کی اور بہت سے ماہرین کی ایک کمیٹی تھی اور پوری جماعت تھی، جو یہ ٹیم ورک تھا، مولوی عبدالحق نے دا اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری مرتب کی، آکسفورڈ ڈکشنری کے پیٹرن پہ، یہ 1937 میں شائع ہوئی اور اس سے ترجمے میں بہت مدد ملی۔ انگریزی کے اردو مترادفات آسانی سے اس سے مل جاتے ہیں۔ اس ڈکشنری کی بس یہی خرابی ہے کہ اس میں انگریزی الفاظ کا تلفظ نہیں دیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کا ریوائز ایڈیشن انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ سب سے اہم کام جو فرہنگ کے سلسلے میں ہوا وہ فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں 7 جلدوں میں مولوی ظفر الرحمن دہلوی سے انجمن نے مرتب کرایا اور 7 جلدوں میں یہ شائع ہوا۔ یہ بہت عمدہ کام ہے، سارے پیشہ وروں کی اصطلاح ہیں،
آپ جانتے ہیں نذیر اکبر آبادی کا کلام دیکھیے گا یا کلاسیکی شعراء کا کلام دیکھیے گا، تو بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سی اصطلاحیں ہیں جو کہیں ڈکشنری میں، کہیں لغات میں، یہاں تک کہ فرہنگ آسیہ میں بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ پیشہ وروں کی اصطلاحات جو 7 جلدوں میں مولوی ظفر الرحمن دہلوی نے تیار کی تھی بہت اہم ہے، اور اس میں تصویریں بھی دی ہوئی ہیں، اوزاروں اور ہتھیاروں کی تصویریں بھی، با تصویر ہے یہ فرہنگ۔ اسی طرح سے کیمیا کی اصطلاحات اور مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات الگ الگ مولوی عبدالحق نے مرتب کروائیں، اور وحید الدین سلیم سے وضع اصطلاحات مرتب کروائی۔ وحید الدین سلیم کی کتاب وضع اصطلاحات آپ جانتے ہیں، بنیادی کتاب ہے، 1921 میں اصطلاحات سازی کے اصول سے متعلق بحث ہے، اس میں 1921 میں شائع کی۔ تاریخی اور توضیحی لسانیات کے سلسلے میں پنڈت کیفی کی کیفیہ ہے، مولوی عبدالحق کی خود کتاب ہے، مراٹھی زبان پر فارسی کا اثر ہے۔ اور اسی طرح سے سائنس کے سلسلے میں اضافیت ہے، آئنسٹائن کے نظریے کی تشریح رضی الدین صاحب نے کی تھی اردو میں۔ اسی طرح سے سائنس سے متعلق کتابیں ہیں، القمر ہے، بجلی کے کرشمے ہے، بچے کی صحت اور نگہداشت ہے، پودے اور ان کی زندگی ہے، تقویم ہجری و عیسوی ہے، جدید معلومات سائنس ہے، حیات کیا ہے، حیوانی دنیا کی عجائبات، داستان ریاضی، رسالہ علم نباتات، شہد مکھیوں کا کارنامہ، طبقات الارض، مبادئ سائنس، معلومات سائنس، مقدمات الطبیعیات، یہ سب سائنسی موضوعات سے متعلق کتابیں ہیں۔ تاریخ اور تذکرے پہ آئیے تو اخبار مجموعہ ہے، اشوک اعظم ہے، البیرونی ہے، امرائے ہنود ہے، انجمن ترقی اردو کی کہانی ہے، تاریخ الحکمہ ہے غلام جیلانی برگ کی، تاریخ تمدن ہے 2 جلدوں میں، تاریخ دستور حکومت ہند، فصیح الدین بلخی کی تاریخ مگدھ ہے، تاریخ ملل قدیمہ ہے، تاریخ منظوم سلاطین بہمنیہ ہے، یہ سب کتابیں انجمن کا کارنامہ ہے۔ اب باقی میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ آپ کا وقت ہو گیا ہے۔ تو انجمن کے 3 رسالوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ رسالہ اردو 1921 میں انجمن نے جاری کیا تھا، اور اس میں صرف تحقیقی اور تنقیدی مضامین شائع ہوتے تھے، شاعری کا حصہ اس میں شائع نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ جو کلاسیکی شعراء کا کلام مخطوطوں سے دریافت ہوتا تھا، وہ کلام اس میں شائع کیا جاتا تھا، اور عام طور پہ تخلیقات، شعری تخلیقات اس میں معاصر شعراء کی شعری تخلیقات اس میں شائع نہیں ہوتی تھیں، تحقیقی اور تنقیدی مضامین ہی شائع ہوتے تھے۔ یہ رسالہ اردو 1947 تک جاری رہا، اور پاکستان منتقل ہونے کے بعد وہاں سے ہی مولوی عبدالحق نے رسالہ اردو کو جاری رکھا۔ یہاں ہندوستان میں جو انجمن کی تشکیل ہوئی تو یہاں سے اردو ادب جاری ہونے لگا۔ ہاں میں نے کہا دیکھو کل کا ٹکٹ مل جائے یا پرسوں کا۔ جی اب ہاں ذرا سا پلیز آپ لوگ ہاں اپنا مائک آف بند کر لیجیے۔ وقت کا ختم ہو رہا ہے تھوڑا سا، بس 1 منٹ میں، بس میں نے ختم کر دیا 1 منٹ میں، بہت سی باتیں رہ گئیں۔ مختصر یہ کہ انجمن ترقی اردو بہت ہی متحرک اور فعال ادارہ رہی ہے 1950 کے مولوی عبدالحق کے زمانے تک، 47 تک۔ 1950 کے بعد سے جو اس کی تشکیل نو ہوئی آزاد ہندوستان میں، قاضی عبدالغفار اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے، اس کے بعد سے سرور صاحب مقرر ہوئے، بیچ میں مسعود حسین خان بھی سیکریٹری کی حیثیت سے معمور رہے اس میں، سرور صاحب جب ہندوستان سے باہر تھے، تو بعد میں خلیق انجم ہوئے، اور اس وقت آپ کے فاروقی صاحب ہیں آپ کے، تو یہ انجمن کا، اور اردو گھر دائر دلی میں راؤ یو جی سی کا جو دفتر ہے اس کے پیچھے اردو گھر ہے، بہت بڑی عمارت ہے۔ تو انجمن آج بھی قائم ہے، اور تصنیفی اور تالیفی سرگرمیاں اس کی آج بھی جاری ہیں۔ تو پوری 19ویں صدی میں اگر دیکھیے گا کوئی ادارہ آج تک اگر زندہ ہے اور متحرک اور کام کر رہا ہے تو انجمن ترقی اردو ہے۔ اور صرف انجمن ترقی اردو ہند نہیں، بلکہ یہ انجمن ترقی اردو پاکستان بھی، جو کراچی میں ہے، ایک اس کی شاخ، وہاں بھی ایک باضابطہ انجمن کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور وہاں بھی یہ بہت کام کر رہی ہے۔ تو 19ویں صدی میں جتنے اردو کے ادارے قائم ہوئے تھے وہ تو دم توڑ چکے، لیکن انجمن ترقی اردو ہی ابھی تک زندہ ہے اور متحرک اور فعال ہے۔ تو انجمن کی خدمات کو علمی، ادبی، تحقیقی اور
تصنیفی اور تراجم سے متعلق اور صحافت ادبی صحافت سے متعلق جو خدمات ہیں اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انجمن نے معاشیات اور سائنس کے نام سے بھی 2 رسالے نکالے تھے اور ہماری زبان بھی جاری کیا تھا۔ ہماری زبان اردو زبان کی اس سے متعلق خبر نامہ ہے، وہ آج بھی انجمن سے نکلتا ہے۔ مختصر طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجمن کی خدمات بہت ہی وقیع ہیں اور اس کا 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس پہ کتابیں موجود ہیں، خود میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا پی ایچ ڈی کے لیے انجمن کی خدمات سے متعلق، تو وہ موجود ہے۔ پاکستان میں کئی لوگوں نے کام کیا ہے، تو آپ کتابیں اگر آپ چاہیں تو دیکھیے گا۔ چلیے آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی اتنا شکریہ سر۔ سر ایک سوال تھا کہ ابھی جو ہے انجمن ترقی اردو کے جو سیکریٹری اور جو کمیٹی ہے اس کے اور صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، نائب صدر ہیں، تو ابھی کون کون ہے سر اس وقت؟ اطہر فاروقی صاحب اس کے سیکریٹری ہیں۔ اطہر فاروقی صاحب سیکریٹری ہیں اور بہت ہی فعال ہیں۔ آپ دیکھیے گا وہ مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ انقلاب میں ان کا مضمون جو ہے نا، سنڈے کو، ہر سنڈے کو تقریباً یا سنڈے کا جو ایڈیشن ہوتا ہے خاص طور سے اس میں آتا ہے، اور ان کی انگریزی بہت اچھی ہے۔ ابھی انہوں نے نثار احمد فاروقی کی کتاب تھی نا ذکر میر، وہ میر کی آپ بیتی، نثار احمد فاروقی نے ذکر میر کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، تو اس کو انہوں نے اپنے ادارے سے شائع کیا۔ اور اسی طرح سے ابھی میر کا وہ اردو ادب کا میر نمبر وہ نکالنے والے ہیں، مجھے اب پتہ نہیں ہے، ابھی پریس میں چلا گیا تھا، چند دن پہلے سنا تھا کہ پریس گیا ہوا ہے تیار ہو کے، ہو سکتا ہے چھپ کے آ گیا ہو۔ تو مسلسل کام کر رہے ہیں اور بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی فعال آدمی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کی سرکردگی میں انجمن جو ہے خلیق انجم کے بعد آگے اپنا کام کرتی رہے گی، خدمات انجام دیتی رہے گی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ سر بہت بہت شکریہ، ہماری معلومات سے کافی اضافہ ہوا ہے۔ شکریہ سر۔ میرا ایک سوال تھا سر، بہت بہت شکریہ سر۔ تاریخ ہے یہ اردو میں چھپی ہے جو، تو یہ پبلش ہو رہی ہے؟ کون سی؟ یہ براؤن کے پرشین جو ہسٹری ہے۔ میں پوری بات سن نہیں پایا، معاف کیجیے گا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں پوچھ رہا ہوں براؤن کی جو ہسٹری ہے، لٹریری ہسٹری وہ اردو میں چھپی ہے؟ کون سی؟ لٹریری ہسٹری آف پرچیا۔ جی وہ تو چھپ چکی ہے، اصل میں ہوا یہ کہ انجمن کی بہت سی کتابیں جو پہلے شائع ہوئی تھی 1947 تک شائع ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ ان کا دوسرا ایڈیشن نہیں آیا، اور وہ پہلا ایڈیشن ملتا نہیں ہے۔ پرانی لائبریریوں میں تو ہو سکتا ہے ملے، لیکن عام طور پہ اب مارکیٹ میں نہیں ہے، کہیں آؤٹ آف پرنٹ ہیں وہ کتابیں۔ تو اطہر فاروقی صاحب ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے اعتبار سے پھر چھاپیں، یا آج کل اب تو ڈیجیٹائز کرنے کا رواج ہو گیا ہے نا کتابوں کو، تو ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں اب کتابیں پڑھنے کا کہاں کسی کو وقت ہے اور کہاں فرصت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ موبائل پہ اور نیٹ پہ لوگ پڑھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو مل جائیں گی۔ انجمن کی مطبوعات بھی تمام آپ کو ریختہ پہ یا مختلف جو ای بکس لائبریری ہیں وہاں مل جائیں گی آپ کو۔ نہیں سر، کسی کے پاس میں دیکھا تھا اس کا ایک نسخہ تھا، تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا ابھی چھپ رہی ہیں؟ بہت پرانا نسخہ تھا۔ نہیں، ابھی تو ظاہر ہے، میں نے بتایا نا کہ انجمن کی بہت سی کتابیں جو 47 سے پہلے شائع ہوئی تھیں اب وہ شائع نہیں ہو رہی، سوائے چند کتابوں کے، جیسے قواعد اردو ہے اور انتخاب کلام میر ہے، اور ابتدائی نشر و نما میں اردو کی ابتدائی نشر و نما میں صوفیاء کرام کا کام ہے۔ اس طرح کی کتابیں تو خوب چھپ رہی ہیں جو نصابی ضرورت کو پوری کرتی ہوں، اور مختصر پتلی سی ہیں، زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، تو یہ کتابیں تو طلبہ خرید لیتے ہیں۔ جو ضخیم کتابیں ہیں جن کی قیمت زیادہ ہے وہ طلبہ خریدتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ عام طور پہ چھپتی نہیں ہے۔ اب یہ سب بھی تو ظاہر ہے اکنامک ہو گیا نا معاملہ، ہمارا تعلیمی معاملہ بھی، ہمارا علمی معاملہ بھی وہ کمرشیل ہو گیا ہے۔ جی یہ سب ہاں، پہلے ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کتاب کس ویلیو کی ہے اور کتنی کارآمد ہے، بلکہ ہم قیمت دیکھتے ہیں، قیمت دیکھتے ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہی ہے سر سر سوری author ٹو کو انٹرپٹ یو، بیچ میں بولنے کے لیے سوری، معافی چاہتا ہوں سر. کلاس دوسری 45 پہ اسٹارٹ ہوگی، 45 پہ، 10:45. چلیے اب یہیں پہ ختم کیجئے. بہت شکریہ. ٹھیک، السلام علیکم سر. سر آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم. کا بھی شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر، بہت اچھا.